बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। कल जो डेवलपमेंट थी साइफ़र के हवाले से, सारा दिन मीडिया पे उस बारे में बात तो होती रही है। आज हुकूमत ने उस डेवलपमेंट के ऊपर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया और बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और FIA ने नोटिस दे दिया चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को FIA के सामने पेश होने के लिए साइफ़र के हवाले से तहकीकात के लिए। हुकूमत के जो लॉ मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सामने रखते हुए FIA कार्रवाई करेगी और उन्होंने कहा कि 2 साल से लेकर 14 साल तक सज़ा हो सकती है। और उन्होंने वो सिनारियोज़ अपनी तरफ से जो भी थे गिनवाए हैं कि किस सूरत में 14 साल सज़ा हो सकती है। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर चेयरमैन PTI ने FIA ना किया तो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसके अलावा PDM के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो आर्टिकल 6 लगाने की भी बात कर रहे हैं, यानी कि एक सख्त पोजीशन इस केस को लेकर फौरी तौर पे हुकूमत ने अडॉप्ट किया कल की डेवलपमेंट के बाद। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा। वो डॉक्यूमेंट था साइफर का। पहली बात तो ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक नहीं किया जा सकता, किसी से शेयर नहीं हो सकता। जिस बेदरेक तरीके से इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया कौमी सलामती को पसे पुश डालते हुए, तो वफाकी हुकूमत ने ये मामला इंक्वायरी के लिए FIA को भिजवाया था, जो कि कानून की मंशा है कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उस वक्त के, उनका बयान आया जिसने तस्दीक कर दी 164 के बयान ने कि इस डॉक्यूमेंट को किन मकासद के लिए वज़ीर आज़म उस वक्त के जो थे तो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। आपने वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, या वो आपसे कहीं गुम हुआ है। उसमें तो एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सज़ा होगी। अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती हैं। तो ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, ये चीज़ तय होना मेरे ख्याल में किसी भी तहकीकाती इदारे के लिए या अदालत के लिए ज़रूरी होगा कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है। और साइफ़र जिसका ताल्लुक़ वज़ारत ख़ारजा से है, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन पर उस तरह से पूरा उतरता है जिन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का ज़िक्र ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में हो रहा है। तो ये तो पहला इशू होगा जो कि सबसे पहले डिसाइड होगा। मुसद्दक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि 17 साल से ज़्यादा सज़ा हो सकती है, ये भी सुन। साइफर लाखों के सामने लेकर आना, क्या ये कानून की धज्जियां उड़ाई गई, आइन की धज्जियां उड़ाई गई या नहीं? ये मैं नहीं कोई इस तरह की बात कर रहा कि कोई गद्दारी है, मगर वो उस ज़िम्रे में ज़रूर आती। जो कानून है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान का सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर लेकर जाएं और उसको लोगों पे अयां करें तो इसकी सज़ा तो 17 साल से ज़्यादा है, मगर अगर उसको गुम करें तो उसकी सज़ा 3 साल है। अच्छा, अब एक बात ये भी इन्होंने कहा कि साइफ़र को लाखों लोगों के सामने लेकर आना, इसको भी इसके ऊपर भी फाइंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से होगी कि साइफ़र को क्या लाखों लोगों के सामने लाया गया है, साइफ़र को क्या सामने रखा गया, उसको क्या डिस्क्लोज़ किया गया, या साइफ़र के जो कंटेंट्स थे उन कंटेंट्स के हवाले से एक सियासी गुफ्तगू की गई है जलसों में, और क्या दोनों चीज़ें कानूनी तौर पर एक ही हैं या दोनों को डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट किया जा सकता है। और अगर दोनों एक ही हैं तो जो गुफ्तगू ने साइफ़र के हवाले से की थी कि इसमें धमकी दी गई थी, वही गुफ्तगू वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर की और कहा कि उसमें धमकियां मेज़ गुफ्तगू है। तो क्या ये कर देना जो कि शहबाज साहब ने भी किया है और चेयरमैन PTI ने अपने दौर में भी किया है, ये लाखों लोगों के सामने कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो कि सब्जेक्ट मैटर है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का, उसको डिस्क्लोज करने के मुतरादिफ है या फिर ये कोई सेपरेट एक्ट है, ये सर्टनली अदालत फैसला करेगी। बहरहाल बकौल मिफ्ता इस्माइल के साइफ़र के केस पे डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। और ये जो गुम करने वाली बात थी उसके ऊपर भी कल मैंने गुफ्तगू करते हुए आपको ये बताया था कि राना सनाउल्लाह साहब का एक शॉट मौजूद है जिसमें अभी तो वो ये कह रहे हैं कि साइफ़र गुम हो गया के कब्ज़े में और बरामद कराना ज़रूरी है और उसके लिए गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, लेकिन आज से
چند مہینے پہلے ان کا ایک ساٹ ہے ریکارڈ پہ جس میں انہوں نے کہا کہ اوریجنل کاپی جو ہے وہ تو وزارت خارجہ کے پاس پڑی ہوئی ہے, اس کی کاپی گئی تھی اس وقت کے وزیر اعظم کو اور وہ جیب میں ڈال کے ساتھ لے گئے. تو دونوں میں سے کون سی بات درست ہے یہ سرٹنلی اب عدالت یا تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. عامر ضیاء صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نذیر لغاری صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آسمہ چودھری صاحبہ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں. میڈم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آئی مے اسٹارٹ ود لغاری صاحب فالوئنگ دی کیلنڈر آف سینیورٹی. لغاری صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو سیاسی طور پہ, اور کیا تجزیہ آپ کا؟ میرے خیال میں یہ چیزیں کچھ قدرے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سیکرٹ ڈاکومنٹ, یہ اس طرح کا جو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, اور ہمارے یہاں جو سیکرٹ ایکٹ بنایا تھا وہ کس زمانے میں بنایا گیا تھا, آپ نے اس کو ریفر کیا ہے جی کہ 1923 میں بنایا گیا تھا. اور جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی انڈین امپیریل کونسل کے اندر, تو ایک شخص نے ان پر اعتراضات کیے تھے اور شدید اعتراضات کیے تھے اور کہا تھا کہ جو خصوصی قوانین بنائے جا رہے ہیں خصوصی عدالتوں کے لیے جی یہ جو ہے آگے آنے والے لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہوں گے. تو اس وقت چیف سیکرٹری اس امپیریل کونسل کے اندر موجود تھا جو لیجسلیشن کرتی تھی. تو اس سے کہا چیف سیکرٹری نے, جو اس وقت کا چیف سیکرٹری تھا, اس نے کہا جناب اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے. تو وہ شخص پاکستان کے بابا قوم تھے, قائد اعظم محمد علی جناح, وہ اپنی سیٹ پر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا تو میں اسمبلی سے استعفیٰ دے دیتا, اور میں اسمبلی سے استعفیٰ دے رہا ہوں, میں کوئٹ کر رہا ہوں. میں ایسی اسمبلی کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہوں جو اس طرح کی لیجسلیشن کر رہی ہے جس لیجسلیشن کی آپ نے بات کی ہے. اور یہ بھگت سنگھ کے کیس کے معاملات میں جو خصوصی قوانین بنائے جا رہے تھے جس کو دیگر پارٹیاں حمایت بھی کر رہی تھیں, لیکن قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی تھی. چلے یہ ایک بات ایک طرف ہو گئی ہے, لیکن جو سائے پر پچھلے 13 مہینے سے اس ملک کے اعصاب پر مسلط کیا گیا ہے ہمارے ماضی کے لاڈلے کی طرف سے, اس کو اتنا اعصاب پر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ ابھی طے ہونا ہے کیونکہ قانون بنا ہوا ہے اور قانون قائد اعظم نے اس سے کوئٹ کیا تھا, یہ بھی اپنی ایک الگ بات ہے. قانون بنا ہوا ہے, قانون موجود ہے, اور قانون کیا تقاضا کرتا ہے, اس کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے, ہمیں اب آگے چل کر پتہ چلے گا اور کہاں تک یہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا یہ جو کچھ بھی تھا, یہ جو سائفر بنایا تھا جناب اسد مجید صاحب نے, اور جو اس وقت ڈپلومیٹ تھے وہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹ میں, تو کیا ان کو یہ جو کوئی دھمکی کا لہجہ اختیار کیا گیا تھا, ہم نے نہیں دیکھا اس کو. کیا یہ پینٹاگون کی طرف سے تھا, کیا یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھا, کیا یہ کیپٹل ہل کی طرف سے تھا, کیا یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے تھا؟ میرا خیال ہے کہ ان میں سے کسی ادارے کی طرف سے نہیں تھا. یہ ایک اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ان کی طرف سے یہ بات ہوئی, بات چیت کی گئی, اس کو انہوں نے ایک سائفر کی شکل میں بھیج دیا. اب اس کی کسی کی کیا صورتحال ہے مجھے اس کا نہیں اندازہ, لیکن اس طرح سے اچھالنا جو تھا وہ میرے خیال میں کے لیے مناسب نہیں تھا, اور انہوں نے اس کو اچھال کر ایک گین کیا ہے, لیکن انہوں نے اخلاقی طور پر قانونی طور پر اس سے گین نہیں کیا بلکہ لوز کیا ہے. اور پھر آگے چلتے ہوتا رہا ہے, وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت آگے جا رہے ہیں لیکن دراصل وہ پیچھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آسمہ چودھری صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو قانون ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ 1923 کا, میں جب اس قانون کو پڑھتا ہوں ایک وکیل کی حیثیت سے, تو پہلا امپریشن اور آخری امپریشن بھی میرا یہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ڈیل کرتا ہے ان سیکرٹ ڈاکیومنٹس کے حوالے سے جو کسی بھی ریاست کے لیے بڑے حساس ہوتے ہیں, جو ریاست کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اور بنیادی طور پہ یہ سبجیکٹ میٹر جو یہ لا ہے, یہ جاسوسی یا کوئی ایسا شخص جو کسی جاسوس کو ہاربر کر رہا ہو, اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہو, بیٹ کر رہا ہو, ایڈ کر رہا ہو, اکومپلس کر رہا ہو, اس کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے.
اب سائفر جو ہے وہ سرٹنلی کوڈڈ لینگویج میں ایک گفتگو ہے جو پاکستان کے ایمبیسڈر نے اپنے فورن آفس کے ساتھ کی ہے، لیکن وہ وزارت خارجہ کا ایک سبجیکٹ میٹر ہے. اور یہ جو قانون ہے آفیشیل سیکریٹس ایکٹ 1923، اس کو اگر میں پڑھتا ہوں تو جو 14 سال سزا کی بات لاء منسٹر صاحب کر رہے ہیں، اگر میں اس قانون کو بھی پڑھوں سیکشن 5 کو یا اس کے آگے جو اس کی سزا دی گئی ہے جس میں 14 سال کا ذکر ہے، تو اس میں بڑا اسپیسیفکلی یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی انفارمیشن جو کہ کلاسیفائڈ ہے اور کوئی شخص اس کو کسی ایسے دوسرے شخص کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور وہ دوسرا شخص آتھرائزڈ نہیں ہے، اور جو شیئر کر رہا ہے وہ اس نیت یا اس ارادے کے ساتھ کر رہا ہے کہ کسی بیرونی قوت کو اس کا فائدہ ہو، اور وہ انفارمیشن کا تعلق پاکستان کے ڈیفنس سے یا ملٹری سے یا نیوی سے یا ایئر فورس سے یا آرسنل سے یا ان سے ریلیٹڈ کسی چیز سے ہے، کوئی شپ ایئر کرافٹ سے بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ خالصتاً ہماری جو سیکیورٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی، اس سے اس کا تعلق ہے، تو پھر وہ 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اگر تو کسی نے یہ کیا ہے پھر تو سرٹنلی اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے اور کیس بھی چل. لیکن سیاسی طور پہ اگر آپ اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو اس انفارمیشن کا جو کہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے ملک کے ڈیفنس کو لے کر کے، اور سائفر جو کہ پولیٹیکل ڈومین میں ایک ڈاکیومنٹ کوڈڈ لینگویج میں، آپ کو لگتا ہے کہ دونوں سیم ہے یا اس میں آپ ڈیفرینشیٹ کریں گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیفرینسیشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے بڑا اچھا قانونی نقطے کے طور پہ اس کو سمجھا دیا ہمارے ناظرین کو بھی. لیکن دیکھیے ہمیں دو چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. سائفر والا معاملہ اگر آج سے ہم 2022 میں چلے جاتے ہیں اور 9-10 اپریل کی جو رات ہے اور جو کچھ ہوا، اور اس سے پہلے مارچ میں یہ سائفر کا سارا معاملہ سامنے آیا، دیکھیے اس وقت سے لے کر کے اب تک ہم نے انہی رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا، انہی مصدق ملک صاحب کو سنا، مریم نواز کو سنا، شہباز شریف صاحب کو سنا. انہوں نے کہا جی وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، وہ تو سائفر تھا ہی نہیں. پہلے تو دیکھیں انہی لوگوں نے سائفر کی تو حقیقت کو نہیں مانا. انہوں نے کسی صورت، آپ ضرور وہ پرانے تمام کلپس چلائیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نے جلسے میں، چند لوگوں کے جلسے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرا دیا، اس کی کیا قانونی اور آئینی حیثیت ہے. اور آج ٹھیک ہم 14-15 مہینے بعد اب یہ سن رہے ہیں کہ سائفر کی جی قانونی حیثیت ہے، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی اس میں خلاف ورزی ہو گیا، کیونکہ اس میں بہت اہم راز تھے پاکستان کے جوہری تنصیبات سے متعلق، پاکستان کی حساس نوعیت کے داخلی سیکیورٹی اور خارجی معاملات کے متعلق بہت اہم نوعیت کے معاملات تھے. تو وہ ان پہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ لگتا ہے کہ نے اپنے اوتھ سے غداری کی. پاکستان کے اہم معاملات، بہت انتہائی سنگین نوعیت کے معاملات، سیریس نوعیت کے معاملات کو، اور بقول اسی حکومت کے لوگوں کے کہ چند لوگوں کی جلسی کے سامنے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں لاکھوں کے مجمع کے سامنے انہوں نے اس کو لہرایا. تو دیکھیے تضادات تو بہت سارے موجود ہیں. اور جو سائفر کی جو اچانک آپ دیکھیے ہم نے 14-15 مہینے پہلے سائفر والا سین سنا، اور اس کے بعد پورا 1.5 سال جو حکومت خاموش رہتی ہے. انہیں ایسا کوئی مواد 150 سے زائد مقدمات کے علاوہ حکومت کو نہیں ملتا کہ اب جاتے جاتے حکومت کے جانے میں بھی 10-12-15 دن شاید رہ گئے ہیں، جس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ کے خلاف کوئی ایسا کیس بنا دیا جائے جسے الیکشن سے آنے سے پہلے یا نگرانوں کے آنے سے پہلے یہ حکومت نافذ العمل کر جائے. ان پہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی مد میں 14 سال قید ہو یا 15 سال ہو یا بقول ان کے 17 سال ہو. یہی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جس میں وہ یہ فرماتے تھے یہ تو سائفر تو ہے ہی جعلی، اور یہ وزارت خارجہ کے اندر موجود ہے، گم ہونے کی تو کوئی کہانی نہیں. یہی سائفر اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پڑا ہے، قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں بھی شاید موجود ہے. تو آپ دیکھیں تحقیقات کریں نا. اور دوسری بات، اعظم خان کا جو سٹیٹمنٹ آنا، آپ پروڈیوس کریں اعظم خان صاحب کو. 2 دن ہونے کو ہیں، 24 سے 48 گھنٹے ان کا بیان میڈیا پہ آ جاتا ہے، واٹس ایپ کے تھرو تمام میڈیا کو جاتا ہے. اور سیکشن ڈی جو اس میں ڈی کلوز لکھی ہے جس پہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد کا سٹیٹمنٹ بھی چلانا ہے. تو مجھے تو یہ شاید یہ سارا ڈرامہ کسی سرکس سے کم نہیں لگتا. دیکھیے آپ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں، آپ تو وکیل ہیں ماشاءاللہ سے، بہتر طریقے سے آپ اس چیز کو بریف کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام نے بھی دیکھیں کل جب ان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے تو 10 سے 12 گھنٹوں میں وہ پوسٹ مارٹم کیا گیا ان کے سٹیٹمنٹ کا. تو سائفر کی حقیقت کیا ہے یہ تو دیکھیں نا. یہ تو سب کو پہلے تو اس چیز کو مانے. مریم نواز کی مجھے تقاریر یاد ہے، انہوں نے کہا جی
کے بعد تو پاکستان کو لوگوں نے سائفر بھیجنا ہی چھوڑ دیا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, وہ بھی کر گئی, کاغذ کے ٹکڑے سے اور سائفر بھیجنا چھوڑ دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ ان کی کڑیاں ملائیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا پاکستان کے اہم نوعیت کے جوہری نوعیت کے معاملات ہیں یا پاک فوج سے متعلق ہے, پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے یا کچھ اور جو چیزیں ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے کسی بھی سلطنت کے لیے, مملکت کے لیے اس کے اہم راز ہیں, ان سے پردہ اٹھائے. آج بڑا دلچسپ کسی صحافی نے سوال کیا اعظم طارق صاحب سے ان کی پریس کانفرنس میں کہ جی دیکھیے پھر 90s میں تو میاں نواز شریف صاحب نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی تھی. انہوں نے جب کہا کہ امریکہ کی جانب سے پریشر ہے کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں, تو کیا انہوں نے اپنے اوتھ کی خلاف ورزی نہیں کی؟ اس پر وہ آئیں بائیں شائیں. تو یہ بھی سائفر بھی یہ وہی معاملہ تھا جس میں کہہ رہے تھے کہ ہماری خود مختاری, ہماری سالمیت کے خلاف بات کی گئی, ہم ایک سوورن سٹیٹ ہیں, ہم کسی کی بات کو کیسے سن سکتے ہیں. تو معاملہ تو دیکھیے بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ ان کو پکڑنا ہے, قربانی کا بکرا بنانا ہے ان 20 دنوں میں, تو آپ کوئی بھی شک لگا دیں, کوئی کلوز لگا دیں, 15 سال جیل کریں یا 150 سال جیل کرا دیں, یہ ان کی مرضی. سرکار بھی یہی ہے, قانون بھی یہی ہے, آئین بھی یہی ہے, سب کچھ یہی ہے. ٹھیک ہے جی. عامر ضیاء صاحب, یہ جو آسما نے ذکر کیا اعظم خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا, اس کے اوپر خیر وہ بعد کا مرحلہ ہے, اس کے اوپر بھی ہم آ جاتے ہیں اور کل ہم نے اس پہ گفتگو کی بھی ہے ویسے. لیکن یہی جو سوال بنیادی طور پہ میں آسما سے پوچھ رہا تھا وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیاست جو ہے نا, سیاست پولیٹکس کبھی کبھی بڑی پیٹی پولیٹکس میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور سیاست میں سیاستدان اپنے مخالفین کے اگینسٹ بہت سارے حربے استعمال بھی کرتے ہیں, سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں, کبھی کبھی کچھ ایسے ایکشنز بھی کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتے ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوتی رہی ہے اس ملک میں, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 ہے نا, میرے حساب سے یہ ان رازوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے جو بڑے مقدس ہیں, بڑے حساس ہیں, بڑے سینسٹیو ہیں, اور ان کا تعلق براہ راست ہماری ملک کی سالمیت اور دفاع سے. اب اگر تو کسی نے واقعی کسی ایسی سر میں ذرا پلیز تھوڑا سا تمہید میں, اگر تو کسی نے واقعی کسی ایسے راز کا پردہ فاش کیا ہے اور بیرونی قوت کو اس کا فائدہ پہنچا ہے جو کہ اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے, آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 میں, اس کے ساتھ تو ایگزیکٹلی یہ ایکٹ لگنا چاہیے اور عدالت میں کیس چلنا چاہیے, سزا بھی ہونے. لیکن اگر سیاست میں اس قانون کا استعمال ہو تو پھر اس کے نتائج بھی بڑے خطرناک نکل سکتے. عامر ضیاء صاحب, اس چیز کا خیال سیاستدانوں کو ہے؟ جو آپ نے تشریح کی ہے نا, وہ باقی میرے خیال میں دل کو بھی لگتی ہے اور منطقی بھی ہے. ظاہر ہے کہ ہم قانون دان نہیں ہیں, لیکن مجھے پتہ نہیں میں ایک شعر کی ایڈیٹنگ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم کو معلوم ہے سائفر کی حقیقت, لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو یہ جو سائفر کے تن مردہ میں جان ڈالی گئی ہے, تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور میں آپ کو یقین دلاؤں, یہ مجھے 30 سال ہو گئے صحافت میں شام صاحب, اور میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جتنے زور و شور سے یہ ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں نا آل گنز بلیزنگ, میڈیا آ رہا ہے ماشاءاللہ, سارے وزراء آ رہے ہیں, مشیر آ رہے ہیں کہ جناب اس سے بڑا جرم, اس سے بڑا گناہ تو سرزد ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا, بڑے بڑے اس میں کہتے ہیں نا جو نام آج نشانہ لے رہے ہیں وہ سب نشانے پہ ہوا کرتے تھے. ہم نے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھا, ہم نے یہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ دیکھا, ہم نے یہ نون لیگ کے ساتھ دیکھا, ہم نے شریف خاندان صاحب کے ساتھ دیکھا, بھٹو صاحب کے ساتھ دیکھا, ان کی آل اولاد کے ساتھ دیکھا. تو یہ پاکستان کی سیاست میں نئی بات نہیں ہو رہی ہے. ہمیشہ ذبح کرنے کے لیے مطلب ہے کوئی نہ کوئی جواز آپ تلاش کرتے ہیں, تو یہ بھی اسی طرح کا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جتنے ہم کہتے ہیں مضبوطی سے کہتے ہیں نا کہ جی آج اتنا بڑا مطلب ہے گناہ عظیم ہے, جرم عظیم سرزد ہوا ہے, یقین مانے اس زمانے میں ان کے اوپر جو الزامات لگ رہے تھے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. آج جس مقدمے میں بری ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب منی لانڈرنگ کے, ٹھیک ہے نا, اسی طرح کا مطلب ہے آپ یاد کریں کہ شور ان کے کیس پہ بنا کرتا تھا. تو اب مطلب ہے پتہ نہیں اتنی دھول اڑ چکی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہی تحقیقاتی ادارے جو گزرنے والی کل کو ہمیں ان حکمرانوں کے بارے میں جو آج حکمران ہیں وہ تفصیلات دیا کرتے تھے, آج وہی ادارے جو ہیں وہ کسی اور کے متعلق دے رہے ہیں. تو اب ہر چیز بڑی ایک کہتے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو گئی ہے, مطلب ہے کہ بڑی کنفیوز اسٹیٹ ہے. اور ہماری سیاست میں ایک جو ہے نا ریوالونگ ڈور کی سیاست ہے, اس میں کوئی پرماننٹ ایگزٹ نہیں ہے اور کوئی فائنل انٹری پوائنٹ نہیں ہے. اس میں نا ہوتا یہ کہ بھئی وہی سیاستدان کو نکالا جاتا ہے, پھر 2-4 سال 6 سال بعد گھوم کر آ جاتا ہے. اب تک ہم نے یہی دیکھا, اور اسی طرح کے بڑے بڑے الزامات سے. ایک زمانے میں قوم کے سب سے بڑے مجرم جو ہوتے تھے, جو بقول ان کے مجرم میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا جو آپ کہتے کنوکٹڈ,
ملزم کہہ لیں. سب سے بڑے ملزم آصف علی زرداری تھے کرپشن کے. اب ماشاءاللہ وہ آج اسٹیٹس مین ہیں. نواز شریف صاحب پہ الزام، ان کے اوپر کتابیں لکھی گئیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا، حریت کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، مودی کے ساتھ کیا کیا، کشمیر کو اس کو کیسے ڈیمیج کیا، جو کہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کور نیشنل انٹرسٹ تھا. آج ماشاءاللہ وہ پھر معتبر ہیں، چوتھی بار آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے نہیں پتا کہ اب سچ کیا ہے. تو میں تو یہاں کراچی میں بیٹھ کر بس میں سر دھن سکتا ہوں. اور میرے خیال میں ہم تمام صحافیوں کی جن جو پوزیشن نہیں لے رہے، ان کی پوزیشن ظاہر ہے کہ اب یہ تو تحقیقات ہونی نا. خدا کرے کہ ایمانداری سے ہو، خدا کرے کہ جو یہ حکمراں کہہ رہے ہوں صحیح کہہ رہے ہوں. یہ تو نہیں کر رہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے استعمال کے لیے وہ سائفر کو استعمال کر رہے ہیں، جو چیز ختم ہو گئی تھی. اور ایک اور بات دیکھیں، 150 سے اوپر مقدمات ہوئے. مطلب ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے اپنے گھنگرو توڑ ڈالے. انہوں نے مطلب عدت تک کا مقدمہ لے کے بنا دیا. انہوں نے مطلب ہے اور کسی مقدمے پہ ٹک نہیں رہے. ہر مقدمہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو ٹیک اے کوئک بریک. دیر از اے فکس اسپاٹ، مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. اسد عمر صاحب نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے، کیونکہ ایف آئی اے نے اسد عمر کو بھی طلب کیا ہے، ان کو بھی بلایا، ان سے بھی تحقیق کرنی ہے سائفر کے حوالے سے. یہ مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آیا جملہ اسد عمر صاحب کا، کہ مجھے کوئی اس میں بہت بڑے قانونی نکات سمجھ نہیں آتے. قانونی نکات تو سرٹنلی اسد عمر صاحب کی جاب بھی نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنا. وہ تو یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کرے گی یا پھر عدالت کرے گی. لیکن حقائق درست کوٹ کیے ہیں اعظم خان نے یا نہیں، میرے خیال میں یہ چیز ایف آئی اے اسد عمر سے پوچھے گی، اور اس کے اوپر اسد عمر کو اپنا بیان دینا پڑے گا کہ رپورٹڈلی جو سٹیٹمنٹ ہے، ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ 164 کا سٹیٹمنٹ کس دن ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو، کیونکہ وہ تو سامنے آیا نہیں ہے. رپورٹڈلی جو سٹیٹمنٹ ہے، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، تو اگر وہی سٹیٹمنٹ ہے تو کیا وہ حقائق اس میں درست ہوئے ہیں اعظم خان کی طرف سے یا نہیں؟ کیا خیال ہے نذیر لغاری صاحب؟ پہلے میں اپنی ایک اصلاح کر لوں. وہ جس قانون کا میں حوالہ دیتا وہ 1919 کا تھا، وار ٹائم ریسٹرکشنز اور سول لبرٹیز پر قیدگان کے سلسلے میں. بہرحال جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں، یقیناً وہ تو ظاہر ہے کہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن جو چیزیں سامنے ہیں، بالکل سامنے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس سائفر کی وجہ سے ایک آئینی پروسیس کو روکا گیا. اس کو باقاعدہ ایک آئینی پروسیس ہو رہا تھا، اور ایک جو اس وقت کے وزیر قانون ہیں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے آرٹیکل 5 پڑھا اسی سائفر کو سامنے رکھتے ہوئے. اور آرٹیکل 5 پڑھنے کے بعد وہ جو ڈپٹی اسپیکر صدارت کر رہے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ ایک لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھا، جو آخر میں انہوں نے نام بھی لیا، وہ اسپیکر کا نام لیا اسد قیصر کا، اور کہا امپوز کر دیا. ایک آرٹیکل 5 پڑھا، آرٹیکل 6 کا انفورسمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتا ہوں. تو دس واز دا ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، دس واز دا سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ ایک عمل ہوا تھا، اور میں نے اسی روز کہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ کیا گیا ہے سائفر کی آڑ میں وہ ایک خطرناک رجحان ہے کہ آئین کو ایبروگیٹ کیا گیا فلور آف دا ہاؤس پر. یہ واقعہ ایک عمل ہوا تھا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ سائفر ایک جو بھی چاہ بیکار کہا تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، اور آفیسر سے ٹریک میں آتا تھا نہیں آتا تھا، یہ بھی الگ چیز ہے. لیکن اس کے تحت ایک بہت بڑا آئینی جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہوا تھا جس سے آئین کو ایبروگیٹ کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے بھی بس آئین کی خلاف ورزی کہا اس کو، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشن کو ایک باقاعدہ ایبروگیٹ کیا گیا تھا اور سبٹ کیا گیا تھا. میرا یہ موقف ہے. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا آسمہ لغاری صاحب نے. یہ بات تو درست ہے کہ سائفر کو بنیاد بنا کے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کے اس وقت کے ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس اس وقت کے پرائم منسٹر کے خلاف روکنے کی کوشش کی تھی، اور اسی لیے رات کو پھر 12 بجے عدالتیں کھلی تھی، چیف جسٹس بیٹھے تھے، از خود نوٹس ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہونی چاہیے. اب قانونی طور پہ ایک ایسا عمل جو کہ آئینی طور پر درست نہیں تھا، اسپیکر کی رولنگ کے بنیاد پر ہوا تھا، اس کو اسی وقت سپریم کورٹ نے رات 12 بجے عدالتیں کھول کے درست کیا. اب لغاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبورژن یا ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن میں فال کر سکتا ہے. سرٹنلی میں آپ سے ایک اسٹرکٹلی لیگل پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں پوچھ رہا، لیکن آپ کا سیاسی تجزیہ جاننا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر.
بالکل لغاری صاحب بڑے محترم ہیں ہمارے اور ان کی رائے بڑی رسپیکٹیبل ہے، لیکن دیکھیے آپ اگر میری رائے جانا چاہتے ہیں، میرے نزدیک ایسا نہیں تھا. دیکھیے عدالت رات کو 12 بجے کیوں کھلی؟ ہاؤس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. ہم کتنے عرصے سے میں نے ہاؤس کو کور کیا، وہاں کی پروسیڈنگز کو، وہاں کے سارے معاملات کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھا. بہت سارے معاملات آتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ رات 12 بجے آپ عدالتیں کھول لیں اور اسپیکر کی رولنگ کو اوور رول کرے کوئی بھی عدالت. یہ کسی عدالت کا اختیار نہیں ہے. دیکھیے جو اس دن وہ بھی غیر آئینی تھا جو عدالت کی جانب سے ہوا. آدھی رات کو عدالتیں کھولے، بھئی پارلیمان کا کام ہے، وہاں پہ اپوزیشن بھی بیٹھی ہے، وہاں پہ حکومت بھی بیٹھی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر جو معاملات ہیں آپ ان کو خدارہ چلنے دیں. آج بھی تو دیکھیے پھر اب عدالتیں تو خود اب رونا رو رہی ہیں. پھر انہوں نے یہاں پہ الیکشنز کی تاریخیں دیں، اس کا کیا حال ہوا؟ 14 مئی 12 مئی جو الیکشن کی تاریخ آئی، اس کے بعد آج تک آپ نے دیکھے اسمبلیز ڈیزالو ہوئیں 90 دن کے اندر. آپ کا آئین کہتا ہے، آپ کا قانون کہتا ہے. کیا اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ اس کی خلاف ورزی کس نے کی؟ کیا ان پہ بھی غداری کے مقدمات نہیں ہونے چاہیے؟ اور پھر جو ان تمام تر جو ابھی تک کے معاملات چل رہے ہیں، عدالتیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں سب مل بیٹھیں، کوئی کسی حل کی جانب جائیں، اس کی طرف بھی کوئی نہیں آتا، کوئی بات نہیں سنتا. دیکھیں وہ اگر 9 اپریل کی رات جو کچھ ہوا وہ خالصتاً ایک پارلیمانی معاملہ تھا، پارلیمنٹ کے اندر تھا. قاسم سوری نے جب وہ کہا کہ میں نے وہ سائفر دیکھا ہے، میں نے وہ پڑھا ہے، پاکستان کے معاملات میں کھلم کھلا پاکستان کی خود مختاری کو اس میں چیلنج کیا گیا ہے اور ہم اس چیز کو نہیں مانتے. تو دیکھیے وہ اس کے بعد اپوزیشن اپنا جو لائے عمل اختیار کرتی، لیکن عدالتیں خود سے کھل گئیں. عدالتیں دیکھیں اپوزیشن تو بعد میں شاید وہاں پہ پہنچی، 12 بجے عدالتوں کی لائٹیں آن ہو گئی تھیں، پرزنرز وین پہنچ گئی تھیں. ملک کے پھر سیاسی معاملات کو اس وقت کون چلا رہا تھا؟ اس وقت کس نے آرڈر دیا؟ ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رضوان کو ان کو معطل کر دیا گیا. ای سی ایل میں شہزاد اکبر کا نام آ گیا، بہت سارے لوگوں کے نام اس وقت ڈال دیے گئے. تو وہ عملاً اس وقت اسٹیٹ کو کون چلا رہا تھا؟ صحیح. مجھے ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد آئیں گے تو اعجاز صاحب کے پاس جائیں گے. اور یہ جو آسما نے کہا ہے کہ عدالتیں کھلنا ان کی نظر میں درست نہیں تھا، اس پہ خیر میرا بھی ایک رائے ہے. بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوالنامہ. ارشاد صاحب آپ نے 2 آرا سن لی. نذیر لغاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کے سائفر کو بنیاد بنا کے طریقے عدم اعتماد پر ووٹنگ رکوانا ایبروگیشن اور سبورژن آف کانسٹیٹیوشن میں فال کرتا ہے، یعنی کہ آئین توڑا گیا تھا اور اس کے اوپر کارروائی ہو سکتی تھی یا ہونی چاہیے تھی. یہ نذیر لغاری صاحب کہہ رہے ہیں. آسما کہہ رہی ہیں کہ جی وہ فلور آف دا ہاؤس پہ جو بزنس ہے عدالتیں کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو لغائی صاحب اعتراض اٹھا رہے ہیں تو اس کو تو کریکٹ فوراً ہی کر دیا گیا تھا نا، کہ اگر ایک لاقانونیت ہوئی یا غیر آئینی چیز ہوئی تو عدالت نے اسی وقت انٹروین کیا اور معاملے کو درست کر دیا. اس کے نتیجے میں بھی پورا سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ واٹر انڈر دا برج ہو گئی. اچھا میں جو آپ نے ابھی کہا وقفے پہ جانے سے پہلے کہ جی رات کو عدالت کھلنے پہ آپ کے کچھ مطلب آپ کی رائے ہے، وہ ضرور رائے بتائیے گا مجھے. لیکن مجھے یاد ہے کہ نوجوانی میں ہم نے ایک پنجابی فلم دیکھی تھی میں نے، اور اس میں بڑا ایک تاریخی جملہ تھا جو میں اردو میں سناؤں گا کیونکہ مجھے پنجابی میری مضبوط نہیں ہے اس طرح سے کہ میں صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر سکوں. کہ جی اس نے کہا تھا کردار نے کہ جب جرائم 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو عدالتیں بھی 24 گھنٹے کھلنی چاہیے. اور اس میں پھر میں آگے اضافہ کروں کہ گرمیوں کی چھٹیاں بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں جو کیسز کی عالم رہتا ہے کہ انصاف ہی نہیں ملتا، تو اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ واقعی کوئی جرم تو وقت پوچھ کے نہیں ہوتا، آئین تو کسی وقت بھی توڑا جا سکتا ہے. تو اگر عدالت کھل جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں اگر وہ انصاف کر رہی ہے وہ. لیکن اگر وہ انصاف نہیں کر پا رہی تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اعتراض ہوگا. نہیں یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ اپنی تھاٹس دیجیے. میری رائے یہی ہے اس کے اوپر کہ ایک تو جو لغاری صاحب کہہ رہے ہیں میں اس سے اس وجہ سے اتفاق نہیں کرتا کہ جب کوئی عمل غیر آئینی اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ دیٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی فال ود ان دی ایمبٹ آف آرٹیکل 6 کے آئین کو توڑا گیا ہے. عدالتوں میں ہر روز یہ سرکاری محکموں کے خلاف جو ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں وہ غیر آئینی اقدام کے خلاف ہوتی ہیں جن کو عدالتیں کالعدم قرار دے دیتی ہیں اور درست کر دیتی ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو رولنگ تھی آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کے قاسم سوری کی، وہ غیر آئینی تھی، وہ غیر قانونی تھی. طریقہ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی چاہیے تھی. اور عدالت اگر رات کو 12 بجے کھلی اور وہ فیصلہ دیا ہے تو ایک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جو جج ہوتا ہے وہ 24/7 جج ہوتا ہے.
اس کے یہ نہیں کہ وہ 9 to 5 جج ہے یا 9 to 3 جج ہے اور رات کو اگر کوئی انصاف کرنا ہے تو وہ عدالت ہی نہیں لگ سکتی. وہ تو کسی بھی جگہ پہ عدالت لگا سکتا ہے, کسی بھی پبلک پلیس پہ, اپنے گھر پہ بھی عدالت لگا سکتا ہے ٹیکنیکلی یہ اسپیکنگ. لیکن پرابلم یہ ہے نا سر, پرابلم یہ ہے یہاں پہ کہ جس کو وہ سوٹ کرتا ہے اسے تو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن دوسرے لوگ پھر اس کے اوپر اعتراض اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ اکراس دا ڈیوائڈ آپ دیکھیں گے سیاستدانوں میں. جی فرمائیے. بالکل. اچھا مجھے ایک جملہ اور کہنے تھے. دیکھیں جیسے اب آئین کی خلاف ورزی تو یہ بھی ہوئی کہ پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن نہیں ہوئے 90 روز میں, وہ بھی تو آئین کی خلاف ورزی ہوئی نا, لیکن ہم لوگ جی رہے ہیں اور اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہو رہی ہے. تو ہمارے یہاں یہ بالکل آپ نے صحیح مثال دی کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر اگر ہم ہتھوڑا لے کے کھڑے ہو جائیں تو کسی کا سر سلامت نہیں رہے گا پھر تو جناب. ہاں نہیں, لیکن وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 5 کو بنیاد بنا کے تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ رکوانا غیر آئینی تھا, اسی طرح جو آئین میں 90 دن میں انتخابات کا آرٹیکل ہے اس کے ہونے کے باوجود الیکشن نہ کروانا اور سپریم کورٹ کے ڈیٹ دینے کے باوجود نہ کروانا وہ بھی غیر آئینی ہے. اور اس کے اوپر میں پھر کہوں گا کہ اگر آرٹیکل 6 نہیں لگتا مثال کے طور پہ, تو کم از کم توہین عدالت کی کارروائی تو ہو سکتی تھی, کیونکہ عدالت نے کلعدم قرار دے دیا تھا اس ایکشن کو. سر وہ ہو سکتی تھی لیکن وہ بہرحال نہیں ہوئی. ایک بات جی آسما فرمائیے فرمائیے. اب میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں. یہ دیکھیں ہمارے ملک میں نا رواج بن گیا ہر چیز پہ اب آرٹیکل 6 لگا دیں, اس نے یہ کاغذ لہرا دیا آرٹیکل 6 لگا دیں, الیکشنز نہیں ہوئے, عدالت چیخ چیخ کر کہتی رہی یہاں آرٹیکل 6 کسی پہ نہیں لگا, کسی نے نہیں کہا کہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہے. پرویز مشرف نے آئین توڑا, فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر یوسف رضا گیلانی نے کہا جب سب نے ان سے مطالبہ کیا آرٹیکل 6 لگائے, انہوں کا ڈویبل نہیں ہے. سیاستدانوں پہ چاہے نواز شریف ہے, زرداری ہے, آپ فوراً مطالبہ کرتے ہیں, اور یہی سیاستدان مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر آرٹیکل 6 لگائیں. کوئٹہ میں ایک مرڈر ہو جاتا ہے وکیل کا, اور اسی وقت اعظم یہ کیا نام ہے تارڑ صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں ٹی وی پہ کہ نے جی بالکل ان کا مرڈر کروایا ہے, ابھی ان پہ آرٹیکل 6 لگے, پھانسی کی سزا دیں. کل سائفر آ جاتا ہے, ساتھ ہی رانا ثناء اللہ. اسی وقت ابھی تک جس بندے کا سٹیٹمنٹ ہے پہلے 164 کا تھوڑی دیر بعد واٹس ایپ گروپ سے آیا, کیا وہ 161 کا ہو گیا؟ پہلے میجسٹریٹ کے سامنے نہیں تھا, اب پولیس کے ساتھ. بھائی آپ بندہ تو پروڈیوس کریں, اس کی لیگل کسٹڈی تو بتائیں. جی عامر صاحب کوئکلی آپ ایڈ کر لیں, پھر میں لگاری صاحب پہ ختم کرنا چاہوں. جی بڑا کوئکلی جی فرمائیے. میں کہہ رہا ہوں ایک جو آپ یاد کریں کہ ابھی اس پہ سابق وزیر اعظم پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے سائفر لہرانے پہ, ایک مرتبہ اور امریکی خط لہرایا گیا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پنڈی میں لہرایا تھا. اب مجھے نہیں پتا وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے, وہ بھی تو یہی تھا نا کہ بھئی مجھے دھمکی دی ہے, سفید ہاتھی میری جان کے پیچھے, بڑا مشہور جملہ ہے. لگاری صاحب سے پوچھتے ہیں, انسائیکلوپیڈیا ہے ہسٹری پہ. لگاری صاحب روشنی ڈالیں یہ عامر زیاد صاحب نے جو بات کا حوالہ دے. ایک منٹ. عامر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب نے راجہ بازار میں جا کر مائک پر کہا تھا کہ سفید ہاتھی میرے پیچھے پڑ گیا ہے. انہوں نے کوئی سائفر نہیں لہرایا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا جلسہ عام میں, اور میں اس کو سن رہا تھا اور ہم نے وہ دیکھا بھی تھا. انہوں نے راجہ بازار میں جا کر تقریر کی تھی اور لوگ بھی جمع ہو گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ سفید ہاتھی میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور وہ میری جان لینا چاہتا ہے. یہ باتیں انہوں نے کی تھیں, اور اس کے بعد مارشل لا لگا تھا, اور وہ ویسے ہی ہوا تھا جو کچھ انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کسی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی تھی. مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ نے کیا یا نہیں کیا. میں نہیں کہتا ہوں جب تک کہ یہ قانونی پوزیشن واضح نہیں ہوتی میں یہ بات نہیں کرتا ہوں اور نہ اس طرح کا الزام لگاتا ہوں. لیکن میں جو بات پہلے کہہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ آرٹیکل 5 پڑھ کر اور پھر اس کے بعد آرٹیکل 6 کا انفورس کر دینا جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ پھر اس کو سمجھا جائے کہ یہ ایبروگیشن کیا گیا. ٹھیک ہو گیا لگاری صاحب, بالکل ٹھیک ہے, آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ نذیر لگاری صاحب, آسما صاحب آپ کا شکریہ, عامر زیاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.